खाना में और बुशरा बीबी को भी 14-14 साल सजा हो गई है। क्या कहते हैं, सजाएं बड़ी रवानी से फरावानी से हो रही हैं? ये सजाएं जो हैं ये बुनियादी तौर पे 8 फरवरी 2024 के लिए, उस दिन के लिए इनमें ये सजाएं बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इन्होंने मुअत्तल हो जाना है जिस दिन पहले दिन ये पेश हुए किसी जज के बाद। गो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुझे इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं है, वो इसमें ताख़ीर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब का ज़रा रिकॉर्ड ही ऐसा, पर ये पहले दिन 15 मिनट के अंदर मुअत्तल होना चाहिए। कल जो सज़ा हुई है साइफर केस में, उसमें तो ऐसी बात हुई है जो कभी सुनी ही नहीं, कभी सोचा भी नहीं हो सकती। वो क्या कि जज साहब ने कहा है कि बड़ी जल्दी हमने ट्रायल ख़त्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी वगैरह उनकी नहीं है, पर जल्दी ट्रायल ख़त्म करना है। और ट्रायल ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो वकला हैं प्रोसिक्यूशन के, उनमें से 2 को सिलेक्ट करके कहा बेटा आप इधर आ जाओ, अब आप मुल्ज़िमों के आप वकील हो। और ये गवाह, ये प्रोसिक्यूशन के इस्तग़ासे के गवाह हैं, इस पर आप जरा करें इस तरह जिस तरह आप मुल्ज़िमों के वकील हैं। ये किस तरह हो सकता है? ये तो मिस ट्रायल, ग्रोस मिस ट्रायल हो गया स्ट्रेट अवे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसमें और इसमें भी जो मुल्ज़िम का दिफा है, जो स्टेटमेंट है, वो ली नहीं। वह इस्तग़ासे को आप मौका देते हैं वो अपने गवाहान पेश करें, उन पे जिरा भी आप उनके फ्रेंडली लॉयर से कराते हैं जो उनकी तरफ है। और फिर मुल्ज़िम को क्या जो 342 ये है ना, ये सेक्शन है 342, जिसके तहत मुल्ज़िम का बयान होता है। 340 है और 342, इसके तहत 342 में सारे ही उसको सवालात मौजू जो हैं उसके बारे में किए जाते हैं। ये 342 इसलिए है कि ये मुल्ज़िम का बयान है। इस्तग़ासे का सारा मुकम्मल हो गया केस, अब मुल्ज़िम का बयान है। अब मुल्ज़िम का बयान आया तो उसके बग़ैर बयान लिए हुए आपने उसको सज़ा कर दी। उसके 2 मराइल अभी निकाल दिया आपने। एक मरला 382 का बयान, 342 का बयान, और दूसरा मरला कि उसने अपने गवाह जो पेश करने हैं, उसने दरख्वास्त देनी है कि ये मुझे ये रिकॉर्ड मंगाया जाए। अब कल के केस में जो कल था साइफर वाला, उसमें ना गवाह बनाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस की जज साहबान ने, डिफेंस के, सफाई के, ना मुल्ज़िम का शाह महमूद का तो सिरे से लिया ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया। इमरान खान का जो रिकॉर्ड किया बयान, वो उन्होंने अपनी तरह से उसने पढ़ाया ही नहीं उनको, उसके दस्तखत ही नहीं है उस पर। अब ये तो चलने वाली बात नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात पे हो रहा है कि ऐसे वकला भी हैं पाकिस्तान में जो एक तरफ एक पार्टी के वकला हैं और उनके साथ एसोसिएटेड है, वो आके जिरा करेंगे मुल्ज़िम की तरफ से अब इस्तग़ासे के गवाहों पे, और मुल्ज़िम को बग़ैर मौका दिए उसको सज़ा देंगे। ये दुनिया में कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। इससे जगज़ाई होगी पाकिस्तान की। इसमें जितने आर्टिकल बाहर लिखे जाएंगे सब जगज़ाई होगी कि ये कैसा मुल्क है जहाँ इंसाफ का ये पैमाना है कि मुल्ज़िम जाए को ये मौका ही नहीं दिया जाता। अब इससे असर हमारी मईशत में पड़ेगा। कौन आएगा कहेगा कि मैं पाकिस्तान चलूँ और वहाँ जाके इन्वेस्ट भी करूं, क्योंकि वहाँ तो अगर मैं मुल्ज़िम हो गया तो मुझे बग़ैर सुने, बग़ैर मौका दिए मुझे सज़ा भी कर सकते हैं।
یہ کچھ ریاستوں کی شہرت بن گئی بھی ہے اور وہاں لوگ وہاں تفریح کے لیے بھی سیاح بھی کم جاتے ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. مجھے معطل کرنی ہے کہ اس کو چل سکتی ہے. یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ نام بلانے کے, یہ 342 میں وہ کہتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہادت پیش کرو کہ ثبوت پیش کرو گے, ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ, توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ میں کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے, سارے وزرائے اعظم, سارے صدور, سارے فارن منسٹر وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس میں عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگواؤ کیا کاسٹ, میں نے کیا پے کرنا ہے اگر لینا, کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ میں, وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگنی ہے. وہ جب قیمت لگ جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ افسرشاہی نہیں قانون ایسا بنایا ہوا, وہ اپنے لیے بھی وہ کم ہوتی ہے, وہ آپ دیتے ہیں اور آپ کو کی وہ چیز ہو جاتی ہے. اب آپ اس کے بعد بیچیں اس کو جو مرضی کریں. مریم بی بی نے ایک BMW لے کے بیچی ہے توشہ خانہ سے, تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیچ دی. مسئلہ ہے کہ یہ کیا یہ پریکٹس 50-60 سال سے یہی پریکٹس چل رہی ہے. اگر یہی پریکٹس چل رہی ہے تو پھر آپ ملزم کو فوجداری میں سزا نہیں دے سکتے. کرمنل پنشمنٹ نہیں, اٹس ناٹ اے کرمنل ایکٹ, لاء کے خلاف بھی ہو چاہے پر کرمنل ایکٹ نہیں ہے. کیوں کہ کرمنل ایکٹ کے لیے 2 ضروری عنصر, ایک منظریہ, میرا ذہن ہو کہ میں یہ کیمرے توڑنے لگا, اور دوسرا میرا ان کیمروں کو توڑنا, وہ ایکٹ ہے. یہ منظریہ, یہ مائنڈ ہے. اب یہ جب دونوں ہوں گے تو جرم ہوگا. یہ ہمارے اتنے یہاں فاضل وکیل کھڑے ہیں, کسی سے پوچھیں. اب یہاں توشہ خانہ میں اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ ہر کوئی یہ لیتا گیا باہر سے آیا ہے. تو صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, تو آپ عمران خان کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہیں, ان کے حق میں کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ عمران خان میرا دوست ہے, عمران خان میرا دوست ہے. 60 سال سے میرا ہمسایہ رہا ہے, 60 سال سے ہماری دوستی ہے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری جماعت کو بھی اور نون لیگ کو بھی, مولانا فضل الرحمان کو بھی, اسفندیار ولی کو بھی, MQM والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اسپیس کنسیڈ کر رہے ہیں ہم ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیٹ, کہ وہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کو ہی تحلیل نہیں کر سکتے. ایک تحلیل نہیں کر سکتے, وہ اس کو منتشر کر دیتے ہیں. تحلیل وہ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹیکل 17 کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تحلیل کرنے کا, پر منتشر کر دیتے ہیں 50 نشانوں میں. تو یہ اگر آج ایک پارٹی سے ہو رہا ہے, کل دوسری سے ہوگا, پرسوں تیسری سے ہوگا.
کسی کو نہیں یہ چھوڑیں گے. تو یہ بات ہے, ورنہ میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے عمران خان سے. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. آپ پی ٹی آئی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ اتحاد کیوں نہیں بناتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ ووٹر سے ووٹ مانگنا دو طرح ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹر کوئی نون لیگ کے ووٹر کو بھی ہم اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ کیا چوتھی مرتبہ یہی شکل آ گئی ہے, یہ مطلب ہے وہ میاں صاحب کی تو شکل سے شکست خوردگی نظر آ رہی ہے. تو یہ تو ہم ان کے بھی مانتے ہیں. ووٹ مانگنا ہر کسی کا, ہر ووٹر سے حق ہے. اور پی ٹی آئی کے لیڈر سے آپ کیوں نہیں اتحاد کرتے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نون لیگ کو ووٹ نہ دیں, پی ٹی آئی کا ووٹر اپنا ووٹ ضائع نہ کرے, تو آپ پھر پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے نون لیگ کا مقابلہ کریں. نہیں, یہ پالیسی ہے ہماری. آپ ڈکٹیٹ کریں گے ہماری پالیسی. میری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی اتحاد کسی سے نہیں کر رہے, نہ نون سے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, نہ پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں نون کے خلاف. ہمارا کینڈیڈیٹ ایک بڑا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جو کہ بات کر رہا ہے منشور پہ, ایشوز پہ, غربت پہ, مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ. اور ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے جس کا چہرہ ذرا بشاش نظر آتا ہے. یہ نون والے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ عمران خان کے دوست آپ نے بتایا, تو آپ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان اتنا رجسٹ کر جائے گا 14 سال 10 سال کی سزا, اور پھر قاضی صاحب یا جو موجودہ سسٹم ہے آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں انصاف کے حوالے سے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں؟ یہاں میں کیا کھڑا کہہ رہا ہوں, یہ دوسرا سوال تو آپ کا میں رد کرتا ہوں. سر سوال میرا پتہ ہو لگ گیا. دوسری بات, پہلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ دوست کو کیوں کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ظلم, اور یہ تو سریعاً ظلم ہے نا. آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استغاثے کا ریکارڈ کر کے سارے استغاثے کا موقف اور دعا اور ریکارڈ آپ وہاں سے دونوں کیسز میں, جب صفائی کا موقع آیا, صفائی ملزموں کی بات کرنے کا آیا, وہاں انہوں نے ختم کر دیا ٹرائل اور سزا دے دی. یہ کس طرح فیئر ہے؟ ہم ڈیل اور ڈھیل کی بات کر رہے ہیں. موجودہ انتخابات جو ہیں اس کی کریڈیبلٹی کتنی ہے, اور جو حکومت اس کے تناظر میں بن کے آئے گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنا ٹرینر پورا کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھو یہ تو ڈنگ ٹپاؤ کر رہے ہیں. اس وقت ان کے ذہن میں ہے کہ 7 فروری کو عمران خان کو جیل میں, صرف جیل میں نہیں ہونا. یہ لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن 5-10 جلسوں میں مریم بی بی نے کی تھی. آپ کو یاد ہوگا 2 سال 1.5 سال کا. وہ کہتی تھی, ان سے پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب کب آئیں گے, وہ کہتی تھی میاں صاحب آئیں گے, الیکشن ہوں گے, 90 دن میں نہیں ہوں گے پر الیکشن ہوں گے, میاں صاحب آئیں گے. جب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ کب ہوگی؟ جب فتنہ گرفتار ہوگا, فتنے کو لمبی سزا ہوگی, فتنے کے لوگ جو ہیں اور پارٹی وہ تتر بتر ہوگی, پھر میاں صاحب آئیں گے اور پھر الیکشن. اب وہ ٹائم لائن میاں صاحب نے دی ہے. اب میاں صاحب سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو کوئی اگر سزا نہیں ہوتی تو 7 فروری والے دن ان کا ووٹر تو بڑا پیپ اپ ہو کے جائے. اس لیے اس کو دباؤ میں ڈالو اور وہ سمجھے سزا ہو گئی اور میرے لیڈر کو, اور اب تو نواز شریف نہیں آنا ہے, سارا کچھ اس کے حق میں, اور وہ اپنا ووٹ کیا میں ضائع نہیں کرتا, میں نواز شریف کو ڈالوں. جو ان کو فکر ہوئی کہ وہ ووٹر نے اس طرح نہیں کیا ابھی تک, اب یہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش. اب اگر تو ووٹر دب جاتا ہے پی ٹی آئی کا اور وہ گھر بیٹھا رہتا ہے, ووٹ نہیں کرنے جاتا, کہ وہاں تو پکڑے گئے تو سزا سالوں میں ہے, مہینوں میں نہیں ہے. اور بڑی ہمارے ساتھ, میں اس میں نہیں جاتا,
تو پھر تو یہ کامیاب. پر اگر اس کے برعکس ہو گیا ایک جذبہ کہ اب تو خان کو انہوں نے 10 سال سزا دی ہے اور میں بری کرانا ہے تو میرے ووٹ نہیں کرانا اور میں نے ضرور جانا, بھائی سے بھی بھابھی سے بھی لڑ کے میں نے ضرور جانا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر تو یہ تو ان کا کاؤنٹر. تو صاحب 8 فروری کو آنے والی حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا سر, اس پہ یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بلاول بھٹو کو آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو وزیر اعظم ہی دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. سچی بات ہے, میری پارٹی کا چیئرمین ہے اور میں سمجھتا ہوں جو چوائسیز ہیں, نواز شریف اس وقت, شہباز شریف, کوئی دیگران کوئی بھی آپ لے لیں اس وقت. اب چوائس عمران خان تو نہیں ہے, اس کو بیچ میں چھوڑے, پر پھر بھی سب میں چوائس ہے. یہ بلاول اپنے آپ کو جس طرح کنڈکٹ کیا ہے, جس طرح اس نے یہ الیکشن ٹور کر رہا ہے, جگہ جگہ جا رہا ہے, جو باتیں کر رہا ہے, جو دلائل دے رہا ہے, اس نے جو مناظرے کے لیے میاں صاحب کو چیلنج کیا, کیا بات ہے اس کی. وہ چیلنج جو کیا ہے, میں کہتا ہوں اب وہ میاں صاحب آئے, اب وہ کترا رہے ہیں اس سے ادھر ادھر. یہ میاں صاحب کو گنجروں میں باندھ دے گا, بلاول کے ساتھ کر کے دیکھ لیں مناظرہ. تو سب 8 فروری کے الیکشن کا بتائیے گا کتنی عرصہ یہ او حکومت چل یار, سکتی ہے؟ یہ حکومت اس پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاتی. صاحب یہ یہ الیکشن جو ہے یہ ختم ہو گیا. اب الیکشن کوئی نہیں ہے. الیکشن صرف اس لیے کوئی نہیں کہ عمران خان کو سزا ہوگی. الیکشن اس لیے ختم ہو گیا کہ آپ جو نامینیشن پیپر فائل کرنے جا رہا ہے اسے نامینیشن پیپر چھین رہے ہیں. میں آر او کے سامنے یوں کھڑا ہوں, ادھر میرے تائید کنندہ اور نامزد کرنے والے وہ کھڑے ہیں, اور ایک کو اٹھا کے وہاں سے چٹ کپڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں وہ آر او کے سامنے. تو یہ اس قسم یہ الیکشن کہاں رہ گیا؟ شوئی صاحب, پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاست کا قلعہ سمجھا جاتا ہے, اور بلاول بھٹو نے اب جو ہے وہ قدم رکھا ہے پنجاب کی سیاست میں. اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا بلاول بھٹو جو ہیں وہ اس قلعے میں اپنی سیاسی سپیس بنا پائیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2024 کی کوئی اگلی بات ہے؟ بلاول نے جتنی تقریریں کی ہیں پنجاب میں اور پنجاب کے باہر, بلاول نے جس طرح کی اکاموڈیشن دکھائی ہے, جس طرح کی شائستگی دکھائی ہے, کوئی گالی والی نہیں دی, کوئی ایسی سیاست نہیں کی کہ مجھے کیوں نکالا. میں بھی 2-3 دفعہ نکالا گیا. وہ ماتم اس پہ نہیں کر رہا کہ پیپلز پارٹی کو 1990 میں کیوں نکالا تھا, غلط نکالا تھا, اور پیپلز پارٹی کو 1993 میں کیوں نکالا تھا, غلط نکالا تھا. 96 میں 6 نومبر 1996 کیوں نکالا, غلط نکالا تھا. وہ یہ نہیں رونا دھونا نہیں ڈال رہا, وہ نکل کے ایک کیمپین میں نکلا ہے جس طرح کیمپین میں نکلنا چاہیے, اور واحد شخص ہے جو ویگرس کیمپین کر رہا ہے اور وہ دل جیت رہا ہے. وہ پنجاب میں اپنی سپیس بنا لے گا. وہ بالکل پنجاب اسپیس کیا بنا لے گا, پنجاب ہوگا ہی. یار تم نے بہت کسی پارٹی کو میجورٹی ملنے جا رہی ہے یا مخلوط حکومت بنے گی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی, کوئی پیشین گوئی نہیں جا سکتی کہ کسی کی 2/3 کی میجورٹی آئی ہو. یہ تو اب گھبرائے ہوئے گورنمنٹ سزائیں دلوا رہی ہے, دباؤ ڈال رہی ہے, یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے. چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ انتخابات کا سیزن ہے اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور یہ کرنے کا پروگرام ہے, منشور بھی آ رہے ہیں اور اپنے بتا بھی رہے ہیں کہ ہم نے یہ اپنے ماضی میں جو اقتدار میں تو یہ کیا. تو 74 سال میں اگر اتنے کام ہوئے ہیں تو یہ بیڑا غرق جو ہے ملک کا, یہ کس پارٹی ہے؟ نہیں, میں تو یہ اس کو اور طرح کہتا ہوں. پاکستان کے 135 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے, بیرونی قرضہ 135 ارب ڈالرز کا قرضہ ہے بیرونی. 80 کھرب روپوں کا قرضہ ہے ڈومیسٹک. 80 کھرب روپیہ
جو اندرونی اپنے بینکوں سے لے کے قرضہ، اور 130 ارب 135 ارب روپے کا قرض ہے جو بیرونی۔ مجھے آپ بتائیں، کراچی سے لے کے پشاور تک چلے، کوئٹہ سے لے کے لاہور تک آئے، کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے جو اتنے پیسے کی ہم نے کوئی بنائی ہو؟ کوئی بلٹ ٹرین چل رہی ہے، کوئی ایمریٹس جیسی ایئر لائن چل رہی ہے، کوئی دبئی جیسے ہسپتال چل رہے ہیں جس طرح دبئی میں، کوئی میڈیکل سسٹم، کوئی ایجوکیشن سسٹم میں کوئی ہے کہ بڑے ہم نے سرکاری اسکول ہیں اور وہاں ماسٹر پڑھا رہے ہیں اور پڑھے لکھے ماسٹر ہیں اور ساری قوم تربیت بھی اس کی ہے اور تعلیم بھی اس میں ہے؟ کوئی ایک نشان بتا سکتے ہیں سوائے یہ کہ موٹر وے بن گیا؟ موٹر وے میں جتنی کمائی ہوئی ہے وہ اس کا حساب نہیں لگائیں۔ یہ جو 135 ارب ہے یہ کہاں گیا ہے؟ یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں گیا ہے، یہ ٹوئن ٹاورز میں گیا ہے لندن کے، کیا کیا آپ کو بتائیں؟ یہ یہاں سے کئی اس کا نشان تو ہونے چاہیے تھے نا اتنی رقم کے۔